अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अफ़रअय्तुमुल लात वल उज़्ज़ा व मनात अथ-थालिसतल उख़रा अलकुमुज़ ज़करु व लहुल उन्सा तिल्का इज़न क़िस्मतुन दीज़ा। भाई और बहनों, सबसे पहले एक प्रश्न है और प्रश्न यह है, हल अस्सनम यस्तति अन युदाफ़ि अन्का, क्या देवी देवता ताकत रखते हैं, देवी देवता क़ुव्वत रखते हैं कि आपकी तरफ से डिफेंस कर सकें, आपकी तरफ से दिफा कर सकें? ये एक सवाल आप अपने मन के अंदर रखिए और मेरी बातों को अपने कान तक पहुंचने दीजिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अरब की धरती पर बहुत सारे स्टैचू देवी देवता पूजे जाते थे। उसमें से 3 बहुत नामवर थे जो मक्का के बाहर रखे हुए थे, नस्ब थे। उनमें से एक मनात था और एक स्टैचू लात था और तीसरा स्टैचू उज़्ज़ा था। ये तीनों देवता पूजे जाते थे मक्का के बाहर। मनात ये सबसे बड़ा बुत माना जाता था और कदीम था। इसकी परस्तिश आम तौर पर मक्का के लोग क्या करते थे और एहतमाम इसका ज़्यादा करते थे अवस और खजरज के लोग। सन 8 हिजरी के मौका पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से चले तो 4 या 5 दिन चलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा और वो जा करके उन्होंने उसको ढा दिया। जितने पुजारी थे, जितने उनके रचने और उनके बनाने वाले और गढ़ने वाले थे, जितने उनको भजते थे और उनको जपते थे और उनका कीर्तन करते थे, वहाँ अगर कोई आड़े आया तो उसे भी ज़ोर से हटाया गया और यह देवता खुद अपने आप को ना बचा सका और ना अपने पुजारियों को बचा सका। सन 8 हिजरी के मौका पर इसको ढाया गया और इसको ख़त्म किया गया अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़रिया। इसे इब्ने बिशर अल-कल्बी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब किताबुल इस्लाम के सफ़ा नंबर 15 पे जिक्र किया है। दूसरा स्टैचू जो मनात से कमसिन था, नया था, ये लात था। इसके पुजारी सकीफ़ के लोग थे, ताइफ में नसब था। ताइफ में सैलुल जर्रार या असैलुल कबीर या आप कह लीजिए जहाँ एहराम के लिए नियत करते हैं लोग, वहाँ एक मस्जिद बनी है। मस्जिद के अंदर जो मीनारा है, मीनारे के मकाम पे ये कहा जाता है कि नसब था और इसे सकीफ़ के लोग पूजते थे। सन 8 हिजरी के मौका पर जब ताइफ फतह हुआ और सकीफ़ के लोग ईमान ले आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुगीरा इब्न शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा और उन्होंने जाकर के उसे नज़र आतिश कर दिया। एक मुरब्बा चौकोर एक घर था और उसकी वो ताज़ीम करते थे, उसको पूजते थे। इसी के बारे में अवस इब्न हजर ने कहा था, बिल्लात वल उज़्ज़ा व मन दाना दीनहा व बिल्लाह इन्नल्लाह मिनहुन्ना अकबरू। देखो, लात और उज़्ज़ा और जो भी उनके दीन की पैरवी करता है, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला उन सब से बड़ा है। ये अवस इब्न हुज्र ने कहा था या अवस इब्न हजर ने कहा था। शद्दाद इब्न आरिस जोशमी ने भी इनके बारे में कहा था, ला तंसुरु अल्लात इन्नल्लाह मुहलिकुहा। मदद करने की कोशिश मत करो, लात के तरफ से डिफेंस करने की कोशिश मत करो, अल्लाह ताला उसे नेस्त नाबूद करने वाला है। व कैफ़ नसरुकुम लैसा यंतसिरु, और वो तुम्हारी मदद कहाँ कर सकता है जो खुद अपने आप की मदद नहीं कर सकता है।
تو یہ بڑا بت تھا، اسٹیچو تھا لات، یہ بھی ڈھایا گیا۔ جب ثقیف کے لوگ ایمان لے آئے تو اس کو بھی ختم کیا گیا اور نیست و نابود کیا گیا۔ یہ اپنے پجاریوں کو بھی نہیں بچا سکا اور نہ اپنے آپ کو بچا سکا۔ اسے ابن بشر الکلبی نے، جن کا انتقال 204 ہجری میں ہوا ہے، اپنی کتاب الاسنام کے صفحہ نمبر 17 پر انہوں نے ذکر کی ہے۔ تیسرا بت جو منات اور لات سے نیا تھا، کم عمر کا تھا، کم سن تھا، یہ عزا تھا، اور یہ بھی اس کی بھی پرستش لوگ کرتے تھے۔ مکہ سے عراق جاتے ہوئے راستے میں یہ نسب تھا۔ قریش کے لوگ عام طور پر اس کی زیارت کرتے تھے، یہاں ذبیحہ پیش کرتے تھے اور اس کا طواف کرتے تھے، وہاں گھٹنا ٹیکتے تھے، اعتکاف کرتے تھے، اور وہاں جانور بھی اس کے نام پر ذبح کرتے تھے، جیسا کہ ابن بشر الکلبی نے اپنی کتاب الاسنام کے صفحہ نمبر 18 پر اس کو ذکر کیا ہے۔ یہ بنایا گیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اور لوگوں کی کوشش یہ تھی کہ یہ ان کی عبادت کارگر ہوگی اور یہ ان کو بچائے گا۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کارندے پہنچے، خاص طور سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈھانے کے لیے بھیجا، اور جب وہ وہاں پہنچے سن 8 ہجری کے موقع پر، تو وہاں جو لوگ دفاع کرنے کے لیے آئے ان کو مارا گیا۔ تو یہ اسٹیچو اپنے پجاریوں کو نہیں بچا سکا اور خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکا۔ ان کا آخری مہنت دیبا تھا، جس کا نام بعد لوگوں نے دبیہ لکھا ہے، وہ بھی قتل کیا گیا، اور کفار مکہ اس کی بھی قدر کرتے تھے اور تعظیم کرتے تھے، اس کا بھی وہ طواف کیا کرتے تھے۔ کہتے تھے، خاص طور سے خانہ کعبہ کا جب طواف کرتے تھے کفار مکہ تو اس کا نام ضرور لیا کرتے تھے، اور کہتے تھے واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فإنهن الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، کہ لات اور عزا اور تیسرا منات، فإنهن الغرانيق العلى، یہ تگڑے جوان ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جا سکتی ہے۔ یہ طواف کرتے وقت کفار مکہ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ بہت بڑے اسٹیچو تھے اور خانہ مکہ کے باہر نسب تھے، لیکن یہ سب اپنے آپ کو اپنے پجاریوں کو نہیں بچا سکے، نہ پجاریوں کی طرف سے دفاع کر سکے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوان جب پہنچے تو وہاں سب نے گھٹنا ٹیک دیا اور سب کو نظر آتش کیا گیا، کسی کو ڈھایا گیا۔ تو یہ اسٹیچو، یہ دیوی دیوتا نہ تو اپنے پجاریوں کی طرف سے دفاع کر سکے، جو دن رات ان کو بھجتے تھے، دن رات ان کا کیرتن کرتے تھے، دن رات ان کے داس کا دم بھرتے تھے، سب کے سب مارے گئے اور سب ڈھائے گئے۔ یہ 3 بتوں کی کہانی تھی۔ تو مسئلہ یہ ہے، سوال یہ ہے، پرشن آپ سے یہ ہے کہ کیا دیوی دیوتا آپ کی طرف سے دفاع کر سکتے ہیں؟ نہیں دفاع کر سکتے، خود اپنے آپ کی طرف سے دفاع نہیں کر سکتے ہیں، جیسا کہ 3 اسٹیچو کے ساتھ ہوا۔ کفار مکہ کا ایک اسٹیچو تھا حبل، جو سب سے بڑا تھا۔ ابو سفیان اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی جے کار لگائی تھی احد کے اندر، وہ کہا تھا اولو حبل، حبل کا دھرم اور دین بلند ہو، یا حبل کی جے ہو، حبل بلند ہو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سن 8 ہجری کے موقع پر خانہ کعبہ سے اس کو نکالا اور اس کو چھڑی کے ذریعے سے ڈھکیل کر کے آپ نے گرایا، تو اس کے اندر اتنی سخت نہیں تھی کہ اپنے پجاریوں کو بچا سکے اور اپنے رچنا کاریوں کو بچا سکے، اپنے بنانے والوں کو بچا سکے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مکہ سے، خانہ کعبہ سے باہر کیا۔ تو یہ دیوی دیوتا جو بڑے بڑے تھے، یہ اپنے پجاریوں کو نہ بچا سکے، اور نہ اپنے پجاری جو اپنے ذام میں، اپنے گمان میں ایک دھرم کے پالن کرنے والے تھے، نہ ان کا دھرم بچ سکا اور نہ ہی وہ بچ سکے، اور سب تہس نہس سے برباد کیے گئے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ دیوی دیوتا آپ کی طرف سے دفاع نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بجاتے خود اپنے آپ کی طرف سے بھی دفاع نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ دیوی دیوتا خود اپنے طرف سے دفاع نہیں کر سکتے، نہ اپنے پجاریوں کی طرف سے دفاع کر سکتے ہیں، لہذا ہم اور آپ ان کی پوجا نہ کریں اور ان کے داس کا نہ کریں، ان کے داس نہ بنیں۔ بندہ اس کا بنے جس نے ہم اور آپ کو بنایا ہے، جس نے اس کیمیکل کو بنایا، جس کیمیکل سے ہم اسٹیچو بناتے ہیں، جس کیمیکل سے ہم دیوی دیوتا بناتے ہیں، خواہ ہو تانبا ہو، پیتل ہو، لوہا ہو، لکڑی ہو، یا کوئی اور دھات ہو یا پتھر ہو، یا جو بھی ہو، ہیرا و جواہرات ہوں، سنگ مرمر ہوں، لولو مرجان ہوں، جس کے ذریعے سے بھی دیوی دیوتا بنائے جاتے ہیں، یہ کیمیکل بنانے والا وہ ہے جس نے آکاش کو رچا ہے، اور جس نے اس بھوتل کو بنایا ہے، اور جس نے اس سورج اور چندر کو بنایا ہے۔ ذرا دیکھیے، سورج کے اندر جو پرکاش بکھیرتا ہے، سورج دن کے اندر، اسے کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔
کس کے لیے بنایا؟ ہمارے اور آپ کے لیے بنایا ہے، پھر بھی ہم اور آپ اس کو نہیں پوجتے ہیں اور اس کو چھوڑ کر دیگر دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، اپنے من کے بھیتر سوچنا چاہیے کہ یہ دیوی دیوتا ہماری طرف سے دفاع نہیں کر سکتے، ہمیں روزی نہیں دیتے، ہمیں سنتان نہیں دے سکتے، ہمیں یہ دھن نہیں دے سکتے، اور نہ ہی لڑائی اور یدھ میں ہماری اور آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ لہذا ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم پوجا اسی کی کریں جس نے اس بھوتل کو بنایا اور اس آکاش کو بنایا اور اس پورے سنسار کا رچنا کاری جو ہے اور پوری دنیا کا جو رچنا کاری ہے، اور وہ اللہ ہے، وہ ایشور ہے، وہ پربھو ہے، وہ گاڈ ہے، اور وہ پرجاپتی ہے جس کو ہم اور آپ مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، توفیق دان کرے مولا کہ ہم اور آپ اسی کو پوجیں اور اس کے سوا کسی کو نہ پوجیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔